शमसुद्दीन साहब आता कैमरा है यहाँ तक मत करो नहीं करना मशवरा नहीं करना
start the program, and I request the speakers whom we will announce to paucity of time. I request them to only speak for the 5 minutes regarding the Sharia Information Service only, not on the subject, but only regarding the Sharia Information Service. So I request now Bilal Ahmed sir हमें मुखातिब करें on behalf of Sharia Information Service. I need to paucity of time. Please restrict. Excuse me for that, and that will be probably 5 minutes. Janab Bilal Ahmed sir. علامہ اقبال کی جو فکر اقبال کو پوری دنیا میں پھیلانے کا جو ریکارڈ اس مسجد عالیہ سے شاید ہی وہ قائد پورے ہمارے ملک میں یا بر صغیر میں یا پوری دنیا میں ہو سکے گا. یہ قابل مبارکباد ہے یہاں کے کمیٹی کے اراکین اور خاص طور پہ دانیل گوگٹ صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے عمر و اقبال میں اضافہ فرمائے, ان کا سایہ دادیر ہم سبوں کے درمیان باقی رکھے. یقین مانیے ان کی جو فکر ہے, میں نے بہت سی مرتبہ ان سے بات کی ہے, ان کی فکر میں
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरोग़ देना, अल्लामा इक़बाल की फिक्र को पूरी दुनिया में फैलाना, ये ऐसी फिक्र है जो इंसान इस हालत में भी, इस उम्र के इस पड़ाव में भी जवानी की कैफियत के साथ अपने जो है मकासिद को और अपने अगराज को और अपने मिशन को लोगों के सामने रख रहा है, ये काबिल मुबारकबाद भी है। मैं खुद कई मरतबा पहला जुमा, महीने का पहला जुमा इस मस्जिद में और यहाँ पे भी तारीख़ इस्लाम और शरीयत इंफॉर्मेशन के लेक्चर में कई मरतबा मैं भी शामिल हुआ। यकीन मानिए, जिसकी वजह से हम किताबों के मुताला करने पर मजबूर होते हैं, हम हदीस की किताबें देखने पर मजबूर होते हैं, कुरान की आयतें देखने पर मजबूर होते हैं, ये सारा सवाब यहाँ के अराकीन पे हो जाता है कि हमें जो है देखना पड़ता है। और याद रखिए, मोबाइल के जरिए जो हमारे इस वक्त जो है नश्र इशात हो रही है, इसमें उतनी ताकत नहीं है जितनी की ताकत किताबों के मुताले में है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी फिक्रों के अंदर अगर हमें इजाफा करना है तो हम किताबों का मुताला करें, और इल्म की सबसे बड़ी ताकत तस्वीर नियत के साथ किताबों का मुताला है। हम जितना भी करेंगे, यकीन मानिए, उससे हमारे अंदर फिक्र पैदा होगी, उसके अंदर हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा। बहरहाल मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और तमाम अराकीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इसी तरह गुलाम यज़दानी एडवोकेट साहब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके उम्र इक़बाल में इजाफा फरमाए। और यकीन मानिए, अज़ाइम हो अगर मोहकम चरागे दे जलाने में, तो क्या मुश्किल ज़माने पर उजालापन की छाने में हमें जो है अज़्म के साथ और हौसले के साथ। और अभी देखिए, बाप का इल्म अगर बेटे को नाज़बर हो, फिर तो सर काबिल मिरास कदर क्यों कर हो। अभी उनके साहबजादे मुझसे बात कर रहे थे कि इसको कैसे मज़ीद वुसअत दी जाए, कैसे इसको तरक्की दी जाए, इसको कैसे जो है नौजवानों को जोड़ा जाए, कैसे जो है ख़वातीन व हज़रात को जोड़ा जाए, किस तरह से इस चीज़ को जो है और फैलाया जाए। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग जो भी मुक़र्रिरीन आते हैं, उलमा हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मुफ्ती हो, वो एक मुताला करके आते हैं, फिक्र के साथ आते हैं, एक उन्वान के तहत आते हैं, उसके ऊपर बेहतरीन जो है खिताब करते हैं और वो रिकॉर्ड भी होता है। तो मज़ीद से मज़ीद उसे कैसे वुसअत दी जाए, उनको जो है उनके फर्जंद अर्जुमंद उसकी फिक्र में है, और यकीन है कि इसके ऊपर अगर बहस की जाए और इसके ऊपर मशवरा किया जाए तो इसको और हम वुसअत दे सकते हैं। 12 इन चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और सभी लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी लोग हाजिर हैं, सभी लोग बराबर हैं, मुक़र्रिरीन भी काबिल मुबारकबाद है, सामईन भी मुबारकबाद है, इसलिए कि चंद लोगों को सुनाना बहुत देर तक आसान काम नहीं हुआ करता, और इसी तरह जो लोग इसका इंतजाम करते हैं वो भी जो है काबिल मुबारकबाद है। बहरहाल इस मुसर्रत और शादमानी की घड़ी में मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला ये जो तारीख़ इस्लाम, सीरत नबी, अल्लामा इक़बाल और हालात हाज़िरा पर जो भी बयान होते हैं, अल्लाह ताला इस सिलसिले पर जारी व सारी रखे। आमीन। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं गुजारिश कर
کرتا ہوں ہمارے صدر جناب مولانا مدنی صاحب سے جاوید حسانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی تحریر پیش کریں. یہ ہمارے غلام مدنی صاحب کے فرزند ہیں مفتی صاحب. سب سے اہم یہ ہے اس نشست کا 1000واں لیکچر آپ ہی پہ ہوا تھا. یہ آپ ہی نے دیا تھا, اس لیے میں سوچا پہلا 1000 وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صدر محفل و صدر انتظامی کمیٹی مسجد عالیہ محترم المقام علی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ, معزز ذمہ داران انتظامی کمیٹی و اراکین کمیٹی, معزز مقررین عظام, مفتیان اکرام, علماء اکرام, معزز حاضرین. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جس بندے سے چاہا لے لیتا ہے. جہاں تک ان نشستوں کا تعلق ہے, مجھے اچھا یاد ہے کہ پہلی محفل اقبال کی جو نشست تھی اس کو محترم جناب محمد ظہیر الدین صاحب جو اقبال اکیڈمی کے صدر بھی تھے انہوں نے مخاطب کیا تھا. اس میں بھی مجھے شرکت کی سعادت ملی تھی. اور یہاں پر محافل سیرت جب شروع ہوئی, وہ محافل جو شروع ہوئی تو جو ہے شریعت انفارمیشن کی, اس میں بھی 12 مخاطب کرنے کی سعادت حاصل رہی ہے. اور 1000ویں نشست کے جیسے اعلان کیا میں نے مخاطب کیا. اس موقع پر کیونکہ 5 منٹ کا وقت دیا گیا, میں انشاءاللہ 3-4 منٹ اپنے گفتگو اور 5 منٹ بھی نہیں لوں گا, فکر مت کریں. عزیزان گرامی, یہ بہت اہم کام ہے جس کا آغاز غلام یزدانی صاحب ایڈوکیٹ نے کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال الخیری کفائلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی نیکی کی طرف, اچھے کام کی طرف کسی کو ہدایت کر دے, گویا کہ اس نے وہی کام کیا. تو یہ جو کام 1000 نشستیں شریعت انفارمیشن کی بھی, 1200 سے زیادہ نشستیں اقبالیات پہ ہوئی, اور تاریخ اسلام کی کئی سینکڑوں نشستیں ہو چکی. تو یہ جو بھی دین کی اشاعت کا کام, دین کو مختلف زاویوں سے پیش کرنے کا کام جاری ہے, اس کا سارا کریڈٹ جو ہے غلام یزدانی صاحب ایڈوکیٹ کو جاتا ہے. یقیناً ان کے رفقۂ کار بھی قابل مبارکباد ہیں, لیکن انہوں نے آغاز کیا. اور جہاں تک ان کی شخصیت ہے کہ جو ہے وہ یہ کہ جو ہے وہ خود بذات ایک انجمن ہے, اور کئی کاموں نے کئی مختلف انجمنوں سے وہ وابستہ رہے, کام کرتے رہے. مجھے اچھا یاد ہے کہ تعمیر ملت کے تحت جب ہم نے پہلا سید خلیل اللہ حسینی میموریل اسکالرشپ لکھا تھا تو اس وقت میں نے میموریل لکھنا بھول گیا تھا, اس کے اوپر بینر پہ لکھانا. تو انہوں نے مجھے توجہ دلائی کہ متین قادری صاحب یہ جو ہے خلیل اللہ حسینی صاحب باقاعدہ حیات نہیں ہے, اس کو آپ میموریل لکھیے. تو اس کے بعد سے ہم نے میموریل بھی لکھنا شروع کیا, اور بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں بہت سارے چیزوں پر, اور قانون کے بھی بہت ماہر آدمی ہیں, اور دینی مزاج بھی ہے. اس لیے یہاں پر انہوں نے مسجد کو ایک مرکز بنایا کہ جو ہے یہاں سے مختلف زاویوں سے اسلام کی اشاعت کی جائے. اور اقبالیات کا بھی مقصد یہ تھا کہ اقبال کا اصل اگر پیغام دیکھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں میں
جو مسلم نوجوان ہیں جن کے جسم تو ہیں لیکن روح مردہ ہے، ان میں ایک نئی جان ان کی روح میں پیدا کی جائے اور ان کو دین سے وابستہ کیا جائے، اسلام کا داعی ان کو بنایا جائے۔ اس لیے اقبالیات کی نشست کا انہوں نے آغاز کیا تھا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا اور مجھے وقت بھی دیا گیا۔ میں صرف یہ اتنا کہوں گا کہ اقبال نے کہا، تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید و مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، باد و جام سے گزر۔ شکریہ، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہو گیا۔ خواجہ ناصر الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں 5 منٹ کے لیے ہمیں باتیں پر عالی جناب غلام یزدانی صاحب، معزز حاضرین، یہ لمحہ، یہ وقت اتنا تخلیقی ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہم سب لوگ ایک کام ضرور کریں گے کہ اپنے اپنے گھر جائیں گے اور اپنی نئی نسل کو تیار کریں گے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کاموں کو سمجھنے کے لیے۔ غلام یزدانی صاحب کی تمام جستجو، ابھی تو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شریعت، انفارمیشن اور تاریخ اسلام اور اقبالیات، یہ تینوں انتہائی ڈائنامک سبجیکٹس ہیں، اور ایک شخص نے ان عنوانات پہ لوگوں کو منظم کرنے کی بہت بڑی بے تحاشا کوشش کی ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج کی تہنیت کا وہ دراصل مقررین کی تہنیت پیش کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ غلام یزدانی صاحب کو اس بات کو سمجھیں، آپ ہم سب، کہ نئی نسل کو تیار کریں، کیونکہ پہلے ہی نئی نسل کے معمار کا اعزاز غلام یزدانی صاحب کو حاصل ہے۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ ان محفلوں کو سجانے کا کام جس انداز سے ہمارے ان دوستوں نے اپنے تعاون، اپنے ایثار، اپنی قربانی، اپنے خلوص کو پیش کیا، مجھے بڑا ہمت کی ضرورت پڑتی جب یہاں سے فون آتا ایک صاحب کا جو یہاں کے کارکن ہیں، کہ میں ان سے یہ بولوں کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ کبھی میں ان کو انکار نہیں کر پایا، اس کی وجہ وہ اخلاص تھا، وہ خلوص تھا۔ لیکن ان تمام محافل میں جو سب سے بڑی ایگزامپل غلام یزدانی صاحب سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو تیار کریں، اس کو اقبالیات پڑھائیں۔ ناممکن کام میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں ایک ناممکن کام پہ، اس کو آپ تاریخ اسلام پڑھائیں، اس کو بتائیں کہ طارق ابن زیاد کون ہے۔ یہ بہت بڑا اور مشکل سبجیکٹ ہے، جبکہ ہم جس دور میں ہیں اس دور میں ان تمام ٹاپکس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم کو اولو الالباب کی ضرورت ہے، وہ لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ جو بات کو سمجھتے ہیں اور وہ جو بات کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے، آج اس کی تہنیت ہو جائے گی، جو یہ کہہ دے کہ وہ 30 سال تک 30 years of his life is spent to bring out a young man out of the crowd who can help the community, who can help the nation, who can build up himself in a manner to build up the community. Because دیکھیے جو وسائل ہوتے ہیں
وہ وسائل کریٹ کرتے ہیں. ہم لوگ وسائل کے بہت بڑے کنزیومر ہیں، جو ملا وہ کھا جاتے ہیں، جو دکھا اس کو نگل جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کو پیدا کریں، ان کے ہاتھ میں اختیارات دیں، ان کو علم دیں. دیکھیے، پہلی بات تو سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن کا علم ہر قسم کے سماجی، سائنسی، معاشیاتی یا سائیکلوجیکل علوم کے اوپر ہے. آج کے اس اجلاس میں میری یہی درخواست آپ سے ہوگی کہ اس محفل سے یہ میسیج ضرور لے جائیں کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف صوت، معجزہ فن کی ہے. اینی تھنگ اف یو وانٹ ٹو کریٹ اٹ ریکوائرس یور خون جگر. کن معاملات میں؟ اگر آپ اپنے گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں، آپ جس کام میں مصروف ہیں اس کام کو پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں، تو اس خون جگر کی ضرورت ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رنگ ہو یا خشت سنگ، چنگ ہو یا حرف صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، نقش ہیں سبنا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، اور جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. یہ میسیج ہے یزدانی صاحب کی جدوجہد اور کاوشوں کا. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. شکریہ. انشاءاللہ آپ سب کو مبارک یہ محفل. بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کرتا ہوں نشاد الدین صاحب سے کہ وہ ہمیں مخاطب کریں. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام نبی آخر الزمان محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم جناب غلام یزدانی صاحب ایڈوکیٹ، صدر مسجد کمیٹی، اراکین کمیٹی، مہمان مقررین اور معزز سامعین، مسجد عالیہ کی کمیٹی اس لحاظ سے ہم تمام کی جانب سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ مسجد کا جو اصل تصور اسلام کے اندر پایا جاتا ہے اور مسجد نبوی جو ہمارے لیے ماڈل مسجد کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز اس مسجد کمیٹی نے یہاں پر عملاً کر کے دکھائی ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی مرکز تعلیم بھی تھی، مرکز عبادت بھی تھی، مرکز تربیت بھی تھی. وہاں پر تنازعات کے حل کے لیے بھی لوگ آیا کرتے تھے، وہیں سے لشکر جایا کرتے تھے، وہیں واپس آیا کرتے تھے، وہیں بیت المال جمع ہوتا تھا، وہیں سے تقسیم ہوا کرتا تھا. اور پھر ان کے ساتھ وہ مرکز دعوت بھی تھی جہاں پر وفود بھی آیا کرتے تھے، اسلام کو سمجھا کرتے تھے. وہیں آ کر طائف کے مشہور قبیلے بنو ثقیف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو سنا، مسلمانوں کی نشستوں اور برخاستوں کو دیکھا، اور پھر بالآخر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر کے پورا کا پورا ڈیلیگیشن مسلمان ہوا تھا. وہیں پر نجران کا عیسائی وفد بھی پہنچا تھا، اور اس وفد کو بھی پہلی مرتبہ بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی. اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا تھا. تو اس طریقے سے مسجد نبوی مرکز تھی بہت ساری سرگرمیوں کا. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ بتلاتی ہے کہ مسجد صرف مرکز عبادت بن کر رہ گئی، اور بہت ساری مساجد میں تو باقاعدہ لکھ دیا گیا، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر نماز کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. لیکن الحمدللہ اس مسجد کے اندر بہت اچھے جمعے کے خطبات ہوا کرتے ہیں. یہاں پر مستقل محفلیں ہوا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی یہ مرکز بنی ہوئی ہے. یہاں پر مستقل نکاح ہوا کرتے ہیں.
مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 22-23 سال قبل جب ہم نے اپنی فیملی میں اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی بہن کا نکاح کریں گے اور مسجد ہی سے رخصت کریں گے، تو اس موقع پر جس مسجد کی طرف ہماری نگاہ اٹھی تھی یہ مسجد عالیہ تھی، اور وہ پہلی شادی تھی اس مسجد کے اندر اس طریقے سے ہوئی کہ یہیں پر خواتین بھی آئیں اور یہیں سے ان کی رخصتی ہوئی، اور پھر بعد میں تقریباً ہمارے بھائی بہنوں میں 6-7 بھائی بہنوں کے نکاح اسی مسجد میں ہوئے اور یہیں سے رخصتی ہوئی۔ تو اس لحاظ سے یہ مسجد صرف مرکز عبادت نہیں ہے بلکہ بہت سارے لحاظ سے یہ مرکز بنی ہوئی ہے۔ البتہ میں مزید کمیٹی سے خواہش کروں گا کہ اس کو مرکز دعوت بنانے کی بھی کوشش کریں، یہاں کچھ ایسے پروگرام بھی کریں جس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بھی مدعو کریں، کبھی ان کو کسی پروگرام میں بلا لیں، کبھی لنچ پر ڈنر پر ان کو بلا لیں، مسجد کو وزٹ کروائیں تاکہ وہ بھی دیکھیں اسلامی تہذیب کو، اسلامی تمدن کو، اور اس کے نتیجے میں دعوت اسلامی کی جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا بھی کچھ نہ کچھ حق ادا ہو۔ یہاں پر اسکالرشپس کے کام بھی ہوتے ہیں، خدمت خلق کے مرکز کی حیثیت بھی اس کو حاصل ہے، تو اس لحاظ سے بہت ساری اچھی سرگرمیوں کا یہ مرکز ہے۔ قرآن حکیم نے بشارت دی ہے کہ بے شک مساجد کو تو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے، یہی لوگ اصلاً ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بشارت ہے بہت بڑی کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی توفیق عطا کی ایک کمیٹی کو کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے انداز میں انجام دیتی چلی آ رہی ہے، اور توقع ہے کہ آئندہ بھی اس کمیٹی کے ذریعے سے خیر کے اور بھی بہت سارے کام ہوں گے۔ میں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر ساری ہی کمیٹی کے افراد کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر طلاق کے لیے یہاں پر غیر مسلموں کے 2 محافل ہو چکے ہیں اتوار کے دن۔ غیر مسلم عثمان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے لوگ آ کر یہاں پر مسجد کے ایکٹیویٹی اور ظہر کی نماز میں بھی ٹھہرے تھے، جس کے لیے ہم لنچ کا بھی انتظام کیے تھے۔ ویسے 2 محافل کنوینس کے دن 1 ماہ پہلے اسے 1 ماہ پہلے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو ہم جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب جاوید رضانی صاحب کہیں عرفان قاسمی صاحب، یہ جاوید رضانی صاحب غلام رضانی صاحب کے پرسن آپ کے اطلاع کے عرفان قاسمی صاحب کے کہیں غلام رضانی صاحب کہیں، مفتی عرفان قاسمی صاحب کو کہیں غلام رضانی جاوید رضانی صاحب کہیں جو غلام رضانی صاحب کے پرسن۔
زینی صاحب کو تہنیت پیش کریں گے. میں جناب ضیاء الدین نیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تہنیت پیش کریں. غلام زینی صاحب اور تمام مقررین کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی دی جائے گی.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم عالی مقام غلام یزدانی صاحب اور ان کے ساتھی جو آج کی اس محفل کو کنڈکٹ کیے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب کی علم نافع، قلب خاشع، نفس خانے، یہ تینوں چیزیں ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں. مجھے یاد آیا کہ انوار العلوم کالج میں جس زمانے میں ہمارے خواجہ ناصر الدین صاحب بھی وہاں پر پروفیسر تھے اور ہمارے دیگر ارکان بھی وہاں پر موجود تھے، تو یوم اقبال منایا جا رہا تھا. تو غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب اس کی استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین تھے اور خلیلہ حسینی صاحب ہر ایک کو موقع دیتے آگے بڑھنے کا. اگر کوئی تذبذب کرتا ہوا نظر آیا تو وہ کہتے تھے کہ بجھی کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. آج کل افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. خصوصاً ویکلی اجتماع جو اقبالیات کے تعلق سے ہوا کرتے تھے، شاذ و نادر غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب حیدرآباد میں نہ ہوں تو یہ حاضر ہوتی. اور جب بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا گیا تو مورخین نے لکھا ہے کہ صرف 19 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عورتوں میں تو اور کم تھا، پرسنٹیج 12-13 کا تھا. تو یاد آ رہا ہے کہ ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹنی پر سوار تھے. جب بدر کے میدان میں پہنچے تو تنہا تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قیدیوں کو رات میں جو کڑواڑیں باندھی گئی تھیں تو ان کے تکلیف سے کراہتے تھے، وہ کراہتے ہوئے وہ کیفیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر دیتی کہ چاہے وہ قیدی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو جو ہے راحت ملنی چاہیے. تو برادران عزیز، لیکن وہی سعودی عربیہ ہم گزشتہ چند سال سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر کافی یونیورسٹیز بھی آئے ہیں اور خود جاوید یزدانی جو وہاں پر پروفیسر ہیں وہ بھی آج ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں. مختصر بات کرنے کا منشا یہ ہے کہ جس طرف توجہ دلائی ڈاکٹر خواجہ نصیر الدین صاحب نے کہ نوجوانوں کو ان میں تعلیم کو عام کرنا ہے، لیکن اس موقع پر میں کہوں گا قائد محترم سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ معلم تعلیم یافتہ تو بنا دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ بزدل نہ رہیں، تعلیم جہاں حاصل کریں ساتھ ساتھ آج کے حالات کے روشنی میں نوجوانوں کے لیے پیام تعمیر ملت نے دیا اور خلیل اللہ حسینی صاحب کو اس کو تقویت بخشی. سارے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. برادران عزیز، وقت تنگ ہے، بہت سارے احباب منتظر ہیں. آپ سے سب سے یہی گزارش ہے کہ ہم اقبال کے پیام کو جو غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب نے پھیلانے کے لیے عمر بھر جدوجہد کی، انوار العلوم کالج ہی نہیں
بلکہ وہ شہر حیدرآباد میں اور بیرون حیدرآباد بھی جب آپ سعودی عرب جاتے تھے تو بے چینی اور اس بات کی رہتی تھی کہ وہاں بیک ہوم عالیہ کی مسجد میں کیسا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہی کنسرن ان کو رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو ہم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب میں اتحاد و اتفاق ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ چلیے امام صاحب دوسرا مصنف صاحب کا بولیں۔ جناب اسلام آباد مدارس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مخاطب کریں صرف 3-4 منٹ سے۔ وہی دے دیجیے مائک آپ۔ ہاں وہ دے دیجیے، صحیح ہے۔ وہی آ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چلا تھا جانب منزل کے لاہی، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج کی یادگار اور خوبصورت شام ہم محترم المقام علی جناب غلام رضوانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ صدر انتظامی کمیٹی جامعہ عالیہ کے نام معاون کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کون تصور کر سکتا تھا کہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے غلام رضوانی صاحب نے یہاں پر محفل اقبال شناسی کا آغاز کیا اور تقریباً 25 سال پہلے تاریخ اسلام لیکچرز کا آغاز ہوا اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد شریعت انفارمیشن کی یہ محفلیں شروع ہوئی۔ اور جیسا کہ کہا گیا رپورٹ میں آپ کے سامنے کہ تقریباً یہ تینوں محافل 1000 سے زائد ہو چکی ہیں۔ اللہ کے فضل سے غلام رضوانی صاحب کی سرپرستی میں مجھے یہ موقع ملا کہ 2003 سے میں مسلسل ہر مہینہ ایک لیکچر دیتا رہا ہوں تاریخ اسلام پر اور انفارمیشن سروس پر۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنے مقررین اور کتنے جو ہے نا اہل فکر ان محافل کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مولانا محمد صاحب نے کہا کہ کوئی مقرر چاہے کسی کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے لیکن اس کو فائدہ اس لیے پہنچتا ہے کہ وہ اپنا عنوان پر مطالعہ کر کے آتا ہے۔ آج ان محافل کا طفیل ہے میرے لیے تاریخ اسلام کے کہ 300 لیکچرز میرے پاس موجود ہے پورے مستند ذرائع کے ساتھ ہر ٹاپک پر، اور یہ میں نے اسی لیے تیاری کی کہ یہاں پر آنا تھا۔ اگر کوئی جلسے عام ہوتا تو کوئی واقعہ بیان کر دیا جاتا تھا، لیکن ان محافل میں جو کوشش آپ کی رہی جو تجدید رہی ہے، ضیاء الدین نیر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں رہے، امریکہ سے صاحب فون کرتے تھے کہ میں نہیں ہوں یہاں پر، آپ لوگ محافل منظم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اپنے فرزند کے پاس جاتے تو یہی فکر دامنگیر ہوتی، بلکہ دورہ مختصر کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان محافل کو ہم پوری طریقے سے اور منظم انداز میں کیسے کریں گے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی جاوید ازدانی صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے کوئی تجاویز رکھی ہے کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے، تو میں کمیٹی کے ذمہ داران سے ادباً التماس کرتا ہوں، یقیناً آپ تمام کی کوششیں بہت ہی قابل مبارکباد ہے، قابل ستائش ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا، لیکن اس کو کس طریقے سے ہم منظم کریں گے، کیونکہ ابھی ہفتے کو میرا یہاں پر لیکچر ہوا تو بہت یعنی لوگوں کی یعنی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، نوجوان اس سے نہیں جڑ رہے ہیں، جبکہ بہت ہی اچھے عنوانات پر یہاں پر تقاریر ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب غلام رضوانی صاحب عمر کے اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ ان سے ہم یعنی 15 کی گفتگو بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایسے حالت کے اندر ہم ان کو کوئی زحمت تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک اکیلا شخص جس کارواں کو لے کر چلا تھا، آج یہ کارواں ایک قافلہ بن چکا ہے، اب اس قافلے کو کس طریقے سے تیز گامی لائی جائے، کیسے اس کو آگے بڑھا جائے، اس کے لیے کیا پروگرام رکھے جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ جب 500ویں نشست ہوئی ہماری محفل اقبال شناسی کی تو اردو حال میں اس کا بہت بڑے پیمانے پر جلسہ رکھا گیا تھا، جس میں ضیاء الدین شکیب صاحب نے لیکچر دیا۔ تاریخ اسلام کی 500ویں نشست ہوئی تھی، سالار جنگ میوزیم کے اندر بہترین انداز کا پروگرام رکھا گیا، جس میں پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب اور دیگر لوگ وہاں پر خصوصی طور پر موجود کیے گئے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان محافل کے ذریعے سے نوجوانوں کو جوڑیں اور ایسے خصوصی موقعوں کو ہم عوامی سطح پر منانے کی کوشش کریں اور نوجوانوں کو اس
راغب کرنے کی کوشش کریں. میری تجویز یہی ہے, جاوید زیدانی صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ تحائف بچوں کو دینا چاہتے ہیں انسینٹیوز کے طور پر تاکہ ان تقاریب میں آ سکے, چاہے وہ سیل فون کی شکل میں ہو چاہے کوئی اور شکل میں ہو. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب یہ خصوصی محفل کا اعلان ہو 3 مہینے پہلے آپ اعلان کریں کہ فلاں نشست ہماری 1000ویں نشست 15ویں یعنی 15ویں نشست ہونے والی ہے 3 مہینے پہلے, اور جو نوجوان 3 مہینے ان محافل میں شرکت کریں گے ہم ان کو خصوصی انعامات دیں گے. تو میں سمجھوں گا کہ یہ سلسلہ ہماری آنے والی نسلوں میں چلے گا, ورنہ صرف 60 سال کے لوگ 70 سال کے لوگ ہماری محفلوں میں آئیں گے تو نتیجہ تو نکلے گا, لیکن جتنے ہم نتائج چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب غلام زیدانی صاحب کو مزید عمر عطا فرمائے, اور آپ کا جو ہے نا یہ جو کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے آخرت میں بھی عطا فرمائے. دنیا میں اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ کے فرزند اکبر ہر سال آتے ہیں یہاں پر اس قسم کی محفل آراستہ کرتے ہیں. جاوید زیدانی صاحب جو سعودی عرب میں ایک زمانے سے ہے, لیکن ان محفلوں میں خاص طور پر 2-4 دن کے لیے صحیح آتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد نے جو کام کا آغاز کیا ہے اس کو سب لوگ آگے لے کر بڑھے. تو میری آپ کی اور تمام مقررین کی تمام سامعین کی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان محافل کو کیسے منظم کریں گے, کیسے نوجوانوں کو راغب کریں گے اور کیسے مقررین کا تعین کریں گے, اس بات بہت جلد اگر آپ انتظامی کمیٹی اگر 15 دن کے اندر کوئی اجلاس رکھے گی تو ہم سارے مقررین بیٹھیں اور طے کریں کہ کس طریقے سے اس کو ایک بہترین انداز میں چلایا جا سکے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ. جناب راشد احمد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں 2-3 منٹ کے لیے مخاطب کریں. ایسے آ جائیے کیمرے میں مشکل ہو ذرا کیمرہ نہیں تقریر کر رہے ہیں آپ سے. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. دوستوں, آج شریعت انفارمیشن لیکچر سیریز کی 1000 نشستیں مکمل ہونے پر ایک خصوصی تقریب منعقد ہو رہی ہے. اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ ہدیہ تشکر اور ہدیہ سپاس میں پیش کروں جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ کی خدمت میں کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ, اور ہمارے بزرگ ساتھی جانتے ہیں کہ جن حالات سے گزرے اور جو مجاہدہ آپ کو کرنا پڑا اس مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں, اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں, تو اس کا اجر تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا, لیکن ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آپ کے خدمات کا اعتراف کریں اور شریعت انفارمیشن کے سلسلے میں جو ان لیکچرز کا انعقاد کروایا کہ 1000 لیکچرز منعقد ہو چکے ہیں, اور اس کی اہمیت اور افادیت اس قدر ہے کہ شرعی امور سے نوجوان تو خیر نوجوان ہیں, بہت سارے سینئر سٹیزن بھی ناواقف ہوتے ہیں. اور آج جب منتظمین نے مجھے شریعت انفارمیشن لیکچر کے لیے مدعو کیا تو میں نے عنوان یہی رکھا تھا کہ شریعت اسلامی کے مصادر کیا ہے, سورسز کیا ہے, کیونکہ عام طور پر جو جتنے قوانین ہیں ان کے سلسلے میں سمجھا جاتا ہے کہ یونان کے قوانین سے, روم کے قوانین سے ماخوذ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی جو شریعت ہے اس کی جو انفرادیت ہے اور وہ اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور پھر صحابہ کے تعامل سے اور ائمہ فقہ کی جدوجہد سے جو شریعت منظم ہوئی اس کی کوئی مثال کوئی نظیر نہیں ہے کہ دنیا میں یہ ایک منفرد قانون اسلامی ہے, اور اس پر کوششیں ہونی چاہیے. انفارمیشن کے لیے یہ جدوجہد ہو رہی ہے کہ معلومات ہماری نئی نسلوں کو فراہم کیا جائے, لہذا ایک بڑا مستحسن قابل مبارکباد اقدام ہے, اور ثابت قدمی کے ساتھ یہ خدمت انجام دینی
चाहिए। मुझे खुद शेखपेट से यहाँ आने में कभी कभी 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक ऐसा काम है कि अपनी इसकी नौइयत है, इनफरादियत है, इसीलिए इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं हाजिर होता रहता हूँ और होता रहूँगा इंशाअल्लाह। और इस सिलसिले में जैसे अभी हमारे इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इफादियत हो, उसके लिए उनको सोचना चाहिए और नई नस्लों तक की बातें पहुँचनी चाहिए। तो अब सेकंड टीम जो है वो दूसरी नस्ल पे तैयार होनी चाहिए, ताकि हमारे बुज़ुर्गों का ये जो वर्सा है, विरसा दीनी इल्मी, इस विरसे को लेकर हम आगे बढ़ सकें और ये मालूमात जो है वो हर शहरी तक, हर मुस्लिम शहरी तक पहुँचाने की हम जिद्दोजहद कर सकें। इस पे मशवरे हों, गौर व फिक्र हों और इंशाअल्लाह गौर व फिक्र के नतीजे में अच्छे मशवरे और अच्छे इक़दाम सामने आएंगे और इफादियत बढ़ेगी। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जनाब आमिर मोहम्मद साहब से गुजारिश की जाती है कि काफ़ी ज़रूरत होगी। के लेक्चर्स का आगाज़ उन्होंने किया। ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब, डॉक्टर एंड प्रोफेसर एंड इकनॉमिस्ट, उन्होंने इनकलाब की बात कही कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो ज़िंदगी। तो इक़बाल सिर्फ शायरी का नाम नहीं है, अपनी मस्जिद है। और इनकलाब क्या है हकीकत में, उसको इक़बाल ने एक लफ्ज़ में बयान किया कि उसने कहा कि इससे बढ़कर और क्या फ़िक्रो अमल का इनकलाब, इससे बढ़कर और क्या फ़िक्रो अमल का इनकलाब, पादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन। तो ये बात नस्लों तक पहुंचाना, खुद हमें समझना, उसके लिए काम करना दरअसल हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इस मकसद को याद करवाने के लिए, इसकी तज़कीर के लिए हमारे ये प्रोग्राम्स हैं। सिर्फ शायरी के लिए, सुनने के लिए, वाह वाह करने के लिए नहीं है। फिर तारीख़ किसी भी कौम की याददाश्त होती है और उसके बग़ैर कोई कौम अपने मुस्तक़बिल का मंसूबा नहीं बना सकती और ना अपने हाल को दुरुस्त कर सकती है। इसलिए तारीख़ इस्लाम के लेक्चर्स भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस और लेक्चर्स जो लोगों को नए मालूमात, ख़ास तौर पर बदलती हुई दुनिया के अंदर जो चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका सबक यहाँ से मिलता है। मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ ग़ुलाम यज़दानी साहब
جو عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے ہم سب کے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ اور ہمارے اندر جذب عمل پیدا کرنے کے لیے ایک زندہ علامت بنے ہوئے ہیں، اور میں اس موقع پر سبھی لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ لیکچرز اتنے اہم ہیں کہ اس کے لیے مہینہ 2 مہینے پہلے وقت لیا جاتا ہے مقررین کا، اور میں کئی دنوں سے صرف اس لیے میں ان لیکچرز میں نہیں آ پا رہا ہوں کہ 1 مہینہ پہلے اگر وقت دے دیا جائے تو اچانک ہمارے کچھ ایسے تقاضے آ جاتے ہیں کہ ہم عین وقت میں آ نہیں سکتے، اس لیے معذرت کرنی پڑتی ہے، ورنہ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہر لیکچر کے اندر شریک ہوا جائے۔ اور میں اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اب جہاں تک نوجوانوں کو لانا ہے، آڈینس کو بڑھانا ہے، اس کا تعلق نظم سے ہے، اس کا تعلق تنظیم سے ہے، اس کا تعلق نیٹ ورکنگ سے ہے، اور نیٹ ورکنگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ای میل کے اندر بھی نیٹ ورکنگ کریں، واٹس ایپ کے اوپر بھی نیٹ ورکنگ کریں، انسٹاگرام کے اوپر بھی نیٹ ورکنگ کریں۔ یہ نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے آپ نوجوان نسل کو یہاں پر آمدہ تیار کر سکتے ہیں، ان کو یہاں پر کھینچا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو لیکچرز آپ جو ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ریکارڈز اگر آپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے تو یہ معلومات ان تک، نئی نسل تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ اب نئی نسل 1-2 گھنٹے کی تقریریں سننے کی متحمل نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ شارٹ کٹ ریل تھوڑی دیر کے اندر، 1.5-2 منٹ کے اندر کچھ بھی اس کو مل جائے۔ یہ آج صورتحال ہے۔ اس صورتحال کے اندر جبکہ لوگوں کا کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو چکا ہے، ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے مطابق کام کریں اور اس کے مطابق ریلز بھی تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ غلام یزدانی صاحب کی عمر دراز کرے، صحت و عافیت کے ساتھ میں رکھے، اور ان کا سایہ ہم پر باقی رکھے، دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انفارمیشن کی بات چل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ انسپائر کرنے کا ہم آگے کام کریں، اور دوسری چیز جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر میری ایک کتاب ہے تو ایک تاریخی موقع پر اس کا رسمی اجرا ہو جائے، تو آپ حضرات تک وہ کتاب اس موقع پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اس کو حاصل کرنا ہے تاکہ اس کے رسمی اجرا بن جائے۔ جلدی ٹائم کم ہے۔ اجرا کر دیجیے، تقسیم بعد میں کر دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں سب کے لیے مغفرت